डिप्टी लीडर थे, राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग से थे, इनकी जॉइंट अपोजिशन थी। मैं भी असम्बली का मेंबर था तब, और मैं उस वक्त पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ था। तो उस वक्त इन्होंने ये कह दिया आके, यहाँ बात की कि जी इसके ये गैर आइनी है, ये करारदाद नहीं हो सकती, और ये क्योंकि गैर आइनी करारदाद असम्बली पास नहीं कर सकती। तो सवाल ये उठा था कि क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के साथ ये हो सकते हैं, और मौलाना ने उस वक़्त इनकी मुत्तहदा मजलिस अमल की हुकूमत थी जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम पे, इस बात पे वोट दिया कि ये हो सकता है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हो सकता है, बावर्दी सदर मुंतखब करेंगे। तो जब आपके पास एक सूबे की हुकूमत हो तो फ़ौज का सियासी किरदार कबूल है और आप वो ले सकते हैं, और जब आपके पास ये हुकूमत ना हो तो फिर आप जो शोरश बरपा है मुल्क के अंदर, जो वहाँ से ख्वारिज आते हैं, वो ख्वारिज आके पाकिस्तान के बेशतर इलाकों पर हमले करते हैं, वहाँ की ज़िंदगी को उन्होंने अजीरन कर दिया, वहाँ पर कब्ज़े किए, दहशत गर्दियाँ की, वहाँ पर उन्होंने कई बाज़ार नहीं छोड़े, कहीं पर उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए, कई सियासी अकाबरीन को शहीद कर दिया, कई उलमाए कराम को शहीद कर दिया। इट वाज लास्ट 20 ईयर्स इफ़ आई लुक बैक, मैं देखता हूँ तो मैं तकलीफ़ में मुब्तला होता हूँ और मैं किरदार जांचने की कोशिश करता हूँ कि वो किरदार क्या है। आपकी अपनी बात मौलाना की उन्होंने नहीं मानी, मुझे वो सारी एपिसोड मेरी आंखों के सामने है। हम बतौर तालिब इल्म इस कैफियत और कर्ब से गुज़र रहे थे जब आप फ़ैसला साज थे। मुझे मौलाना समीउल हक मरहूम का वो मदरसा हकानिया के साथ जुड़ी बातें और वहाँ से फारिगुल तहसील तलबा का अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर हुकूमत बनानी और जमीयत उलमा इस्लाम का उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होना, सर दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़। आपके पास बातें और होंगी, आपके साथ वाक़यात कुछ होंगे, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप शुहदा की तज़लील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जाने दे देंगे तो कैसे दे देंगे। ये बिल्कुल आपकी बात जो है, मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, और आपके ये जुमले, आपके कुछ सियासी नुक्तों में बातचीत करना ज़रूरी बात है, लेकिन हम किसी से भी, चाहे वो इमरान खान या उसकी जमात शुहदा की बेहुरमती करे, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान जैसा जय्यद आलम करे, हम किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। इसी के साथ मैं ये बात भी आपके सामने आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, और मैं आपके साथ ये बात कोई लगी लपटी रखे बगैर नहीं करूँगा। देखिए, वहाँ पर किसी मेंबर पे खड़े होकर तकरीर करना और उसमें एक जाविया देने की कोशिश करना, मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत करने पर मामूर लोग जो हैं वो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे बताएं, कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं बार बार आपके साथ ही मैंने 20 बार ये बात की है कि अफवाज का जो फ़ख्र होता है, अफवाज के जो मेडल्स होते हैं, अफवाज की जो तकरीम होती है, यही उसका सरमाया होता है, यही उसकी प्राइड होती है, उसका वेलर, उसकी शिवलरी, उसका तम तराक। ये अगर आप उनसे छीनने की कोशिश करें तो फिर आप एक ही थाली के चटे बटे हैं, चाहे वो तहरीके इंसाफ हमले करके अफवाज पे करे, चाहे आप अपने जुमलों के हमलों के साथ अफवाज की बेतौकीरी करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। रही बात सियासी फ़ौज के किरदार की, अच्छा आप समझते हैं कि ठीक है, इनके साथ हमने लड़ना नहीं है, इनसे बातचीत करनी है, तो साबका अदवार में जो बातचीत हुई रखे ज़रा हमारे सामने उसके नताइज, क्या नताइज उससे बरामद हुए, क्या और हिकमत अमली हो सकती है? क्या इन लोगों को यहाँ पर दहशत को राज करने की इजाज़त दे दी जाए? क्या फिर से इजाज़त दी जाए कि दाता दरबार में आके बम फाड़ें? क्या फिर से इजाज़त दी जाए कि APS के अंदर सैकड़ों बच्चों को शहीद कर दें? क्या फिर से इजाज़त दी जाए कि क्वेटा एक हमले के अंदर पूरी लीगल कम्युनिटी को ख़त्म कर दें? क्या फिर से इजाज़त दी जाए कि यहाँ पर आके हाई कोर्ट लाहौर के बाहर एक ही हमले में 60-70 अफराद को लकमा उजल बना दें? कैसे हो यार, किस तरह मुमकिन है? हाउ कुड बी दिस? कौन इसको तस्लीम कौन कर सकेगा? मैं कम अज़ कम मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस बात की कतई तौर पे तवक्को नहीं कर रहा था कि वो ठीक है अपना सियासी बयानिया बनाएं। उन्होंने मेरे ज़िले में खड़े होकर ये बात की कि ये हुकूमत ने वोट चोरी किया। देखिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा और आज फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये बयानिया जो बना वोट चोरी करने का,
یہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کی بنیاد یہ بیانیہ تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ دیکھیں ایک اوور ویلمنگلی پورے الیکٹورل پروسیس کو داغدار کیا گیا اور کہا گیا کہ 4 حلقے نکال لیں اور اس میں دیکھ لیں۔ سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ گیا اور جسٹس ملک کی عدالت کے ان کی سربراہی میں، یہ ناصر الملک کی عدالت میں یہ معاملہ گیا، تو اس نے 56 نکات نکالے اور اس میں انہوں نے کہا کہ 4 جو 56 پوائنٹس ہیں وہ irregularities ہیں آن دا لیول آف دا کینڈیڈیٹس، کہیں پر کوئی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے، کہیں پر کسی RO کی وجہ سے، کہیں پر کہیں الیکشن کمیشن کی تھوڑی کسی چیز پہ صرف نظر ہوگی تو اس کی بنیاد پہ، تو اس کے اندر الیکٹورل پروسیسز میں irregularities کو ایک بڑی دھاندلی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر بھی وہ خاموش نہ ہوئے، وہ لگے رہے اور انہوں نے ایک پوری کیمپین چلائی رکھی ہے، پولیٹیکلی فیصلہ کیا گیا کہ اچھا چاروں میں منہ کی کھانی پڑی۔ پھر اس کے بعد پچھلی الیکشن میں ایک RTS کی بات آئی جس میں فیصلہ کم از کم جو تھا وہ IK گورنمنٹ نے کرنا تھا کہ اس پہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن دا ویری فرسٹ ڈے آف دا سیشن، تو جب ایک فیصلہ آپ کے پاس تھا اس میں کسی ٹرائیبیونل کی بات نہیں آ رہی تھی اور یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ یہ جو 12 گھنٹے کا کرمنل ایکٹ ہے جس میں یہ پورے نتائج کو تبدیل کرنے کی بات کی، جو مسلم لیگ کہہ رہی تھی، پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، MQM کہہ رہی تھی، جمعیت علماء اسلام کہہ رہی تھی، مولانا فضل الرحمان خود بڑے ووکل تھے اس پہ، تو اس میں آپ نے جو بات چیت کی وہ تو IK کے بیک پہ ایک بوجھ ہے کہ جتنے سال بھی ان کی حکومت رہی انہوں نے وہ پارلیمانی کمیٹی جس کو پرومس کیا تھا نہ تشکیل دی اور نہ اس کے اندر پروب کیا۔ اب یہ جو بات آ گئی کہ جی یہ 45 فارمز اینڈ 47 فارمز پہ بات کرتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، اور اس میں مولانا اس حد تک گزر گئے، مجھے بہت شدید اعتراض ہوا۔ وہ بڑے شعلہ بیاں مقرر ہیں، بات کرنے کا سلیقہ جو اللہ کریم نے ان کو عنایت کیا ہے وہ یہ ملکہ کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، لیکن کل جب وہ فرط جذبات میں بہتے گئے وہ اس بات کو بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کر پائے کہ اس وقت دنیا کا امن اس وقت داؤ پہ لگا ہے۔ امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے ممالک کی معیشت، تمام ممالک کی دنیا کے داؤ پر لگی ہے۔ اس کی وجہ سے انرجی سپلائیز کا، فیول کا، پیٹرولیم کا بڑا کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے جس سے نظام زندگی، نظام حکومت، ہر چیز کلیپس ہونے کا خطرہ ہے۔ دنیا کی 20 سے 30% کے قریب ترسیل یہ ہرمز کی گزرگاہ کی باعث ہے۔ تو جو سفارتکاری جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور وہ سفارتکاری جس کی نتیجے میں امن قائم ہوا، جس میں فیلڈ مارشل کا رول ہے، آپ نے تو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جس کو دنیا مان رہی ہے۔ تو اس سے آپ کا بغض جھلکتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک باعث پوزیشن لے رہے ہیں۔ تو کیا بغض والی بات میں آپ اس حد تک چلے جائیں گے کہ آپ شہداء کے متعلق بھی ایسے جملے ادا کریں گے؟ یہ بات ناقابل فہم ہے، کم از کم مولانا جیسے پوسچر کے آدمی سے یہ بات تو بالکل ناقابل فہم ہے۔ میں یہاں یہ بھی آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھوں، کیونکہ یہ بات چیت انہوں نے قصور میں کی، اور قصور کے افراد جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ اس شہر کے نہیں تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ مولانا کے ڈسائپلز ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ان کے مدارس کے طلباء ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ان کے جماعت کے کارکن ہیں جو ملک کے طول و عرض سے وہاں پر آئے تھے۔ مولانا ہم تو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا دعویٰ کوئی ملک کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ کا ہے، لیکن وہاں پر ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کے اس جو بھی آپ نے وہاں پہ عوامی اجتماع کیا اس سے 20 گنے بڑے اجتماع کر کے یہ سارا کچا چٹھا وہاں پر کھول دیں، بات کریں۔ لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افواج پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کردار پر اس سے کوئی مختلف اپنا کردار ادا کریں؟ میرا آپ سے سوال ہے، یہ میں اس کا لازمی طور پہ چاہوں گا کہ آپ یا آپ کے زعماء یہ جواب دیں کہ وہ کیا کردار ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے، اس کو یہ ادا کریں۔ وہ کیا کردار ہے جو شہداء کی حرمت میں ملک پاکستان، عوام پاکستان کے لوگ، یہاں کے باسی جن شہداء کی اس خون کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حیات کا باعث ہے، اس کی اگر آپ بے توقیری کریں تو اس پر وہ آپ سے معافی کا مطالبہ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے
کچھ 2-3 باتوں کو آپس میں امیلگمیٹ کر دیا, کچھ ملا جلا لیا, شاید غالباً مجھے لگتا ہے ایسے ہے. میں نے آپ کی تقریر سنی ہے. اس بات میں آپ کا یہ کہنا کہ افواج بیرکس میں واپس جائیں, افواج سیاست میں کردار مت کریں, افواج الیکشن کے اندر اپنا کردار ادا مت کریں, یہ باتیں تب آپ کرتے, آپ کی جماعت تب کرتی جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت آپ کو جنرل مشرف کے دور میں دی جا رہی تھی. اور وہ حکومت آپ کو کیسے دی گئی, آپ کے پاس آپ کو اکثریت کی کہانی کا بھی پتہ ہے, آپ کو ان سارے کردار آج بھی زندہ ہیں, وہ کس طرح سے آپ کی اکثریت قائم کی گئی یہ بھی آپ کو پتہ ہے, وہ کس طرح سے کتاب نشان کے ساتھ اکٹھا کرنے میں پری الیکشن جو افواج نے کردار آپ تب روکتے, حکومت کی فارمیشن کے وقت روکتے, جب آپ کے پاس اختیار کا فیصلہ تھا. وہ فیصلہ تھا کہ کیا جنرل مشرف صاحب کو صدر مملکت باوردی دوبارہ بنانا ہے, آپ تب کرتے. تو پھر میں آپ کے اس کریکٹر کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتا. ادروائز میں یہ سمجھوں گا کہ جب آپ کی موافقت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور جب آپ کی مخالفت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو اس میں پھر آپ اپنا ایک زاویہ ترتیب دیتے ہیں جس میں بہت ساری آپ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جو کہ واقعات کے بالکل برعکس ہے, آپ بھی اور آپ کے جماعت کے, آپ کے ساتھی ہم اثر بھی آپ کے. میرا یہ ماننا ہے, آپ سب کے سامنے میں نے ریکارڈ بھی رکھے, میں نے تھنک فیسٹ ایک پروگرام ہے اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز بھی دیں, میں نے ہاؤس میں بیٹھ کر بھی کہا کہ جو الیکٹورل بات تھی اس میں ٹوٹل 37 پٹیشنز اس ہاؤس کے ریلیٹڈ آئی. 37, یہ 371 کا ہاؤس ہے, اور اگر یہ 36-37 پٹیشنز ہوں, کچھ انفریکچوس پہلے درجے میں ہو گئیں 35 ہوں, تو یہ مل ملا کے 1% بھی نہیں بنتی. میں نے آپ سے کہا کہ آر ٹی ایس کا بات, وہ 4 حلقوں والی بات, تو پاکستانی سیاست میں یہ حادثہ ہے کہ آپ الیکشنز کو تسلیم نہیں کرتے, پھر اس کا رخ کیسے آپ تبدیل کرتے ہیں. پھر اس کو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اے آئی جنریٹڈ ہو, فالس انفارمیشن ہو, وہ ایک بیانیہ ترتیب دینے کی پھر وہ ایک انبریڈلڈ ٹیریٹری ہے. پھر کچھ میرے جیسے ذہن ہیں جو کسی بات کو تصدیق نہیں کرتے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلنے چلتے ہیں. تو سوشل میڈیا از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. سوشل میڈیا کے کردار کو اب انکار نہیں کیا جا سکتا, اور ابھی تک بہت سارے ممالک اس کو ریگولیٹ بھی نہیں کر پائے, بشمول پاکستان. ابھی تک اس میں ہم کچھ ایسی جدت بھی نہیں لا سکے جس کے ساتھ ہم کسی ایسے پوائنٹ آف ویو کو جو کہ خبر سے ہٹ کر حقائق کے برعکس ہو, اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکے. تو کون سا نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے؟ وہ الیکشن پٹیشنز کا نظام ہے. اب اگر میں کتنا بھی سسٹم سے ناراض ہوں اور اگر مجھ سے میرا مینڈیٹ چھینا گیا تو کم از کم فطری طور پہ تو میں یہ ایک پٹیشن لے کے تو اس ٹرائبونل میں ضرور جاؤں گا. سو نمبر از 37, اینڈ آؤٹ آف دیٹ 37 دیر آر نمبرز جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگوں نے ابھی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. اس سب میں جب ایک فریکشن آف اٹ یہ بات ہے, اس کو ایک بیانیے کی شکل میں لے کر آپ چل رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں خود, چاہے وہ میں کروں, چاہے وہ مولانا کریں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے, چاہے وہ تحریک انصاف کرے, الیکٹورل پروسیس میں سے آپ میرے بیانیے پہ کہ آپ آر ٹی ایس کی حکومت میں تھے, عمران خان بینیفیشری تھے, مسلم لیگ کے بیانیے میں کہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ ایک بڑی پلانڈ پری الیکشن پوسٹ الیکشن دونوں ریگنگز کی گئیں, اس کے مولانا فضل الرحمان بینیفیشری تھے. تو بھئی کم آن لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ, بات کریں. اگر آپ اس کو درست کرنا چاہتے ہیں تو مدعا یہ عوام میں لے کر جائے نا, آپ آ کر بات کریں, کہیں دیکھیں ہم طے کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ انتخابات کو سب تسلیم کریں, تو پھر میں مانوں کہ آپ ایک اسٹیٹسمین لائک کنڈکٹ کے ساتھ اس ملک کی بقا کی خاطر آپ کچھ بات کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کا بغض جھلک رہا ہے, آپ کا بغض جھلک رہا ہے, اور وہ آپ کا بغض اس بنیاد پہ جھلک رہا ہے کہ آپ کے حقائق کے برعکس آپ بات چیت کر رہے ہیں. میں آخر میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ان کی پوزیشن تھی جس میں انہوں نے یہ بات کی, میں نے آپ سے کہا کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں, معافی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر اس پر معذرت کریں, معافی مانگیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان فیملیز کو, ان شہداء کو, اپنے ان فوجی جوانوں کو, وہ جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں, وہ خاندان جو اپنے پیاروں کے لخت جگروں کے
اس کرب سے گزرے ہیں جب شہید کی موت قوم کی حیات ہے بلا شبہ، لیکن وہ ماں جس نے بیٹے کو سجا کر اس سجیلی وردی پہنا کر اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور وہ اس کی منتظر تھی کہ میرا بیٹا غازی ہو کر میرے گھر واپس آئے گا. مجھے مولانا آپ کی بات سے زیادہ اس کے جذبات کی فکر ہے. مجھے ان بچوں کی جو اکیڈمیز میں اپنی فوجی تربیت لینے کے بعد اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے اس ملک کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دے رہے، مجھے ان کی آپ کی نسبت زیادہ پرواہ ہے. مجھے آپ کے سیاسی بیانیے سے زیادہ افواج پاکستان کی پرائیڈ کی، افواج پاکستان کے فخر کی. اگر آپ اس حمام میں ننگے نہ ہوتے، اگر آپ نے خود اس کے بینیفیشری ہونے کی یہ جو دلیل میں نے آپ کو دی ہے کہ ایک وقت میں آپ اس سیاسی کردار کے بینیفیشری تھے، تو پھر آپ سے بات چیت کرتے. ہم یہ فائنڈنگ سمبڈی، مجھے کوئی تو ملے جو آ کے میرے ساتھ یہ بات کرے کہ دیکھیں جی کہ فوج کے کردار کے بغیر میں نے حکومت قائم کی ہے، تو اس لیے میں یہ کہنے کے حق بجانب ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کریں. از پاکستان اے سیکورٹی اسٹیٹ؟ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. جس ملک کے اندر اس کے ویسٹرن بارڈر سے افغانستان کی طرف سے اتنی بڑی در اندازی ہے، اور وہ دہشت گردی آپ کے شہروں کے بارڈر سے ناک کرتی ہوئی آگے جا رہی ہے، بلوچستان میں اتنی بڑی در اندازی ہے، تو سیکورٹی اسٹیٹ آپ کس کو کہیں گے؟ کیا ابھی جو آپ کا 10 مئی کا ہندوستان کا مارکہ ہے، دیکھیں الزام کیا ہے اور اس میں جو زیادتی ہے وہ کیا ہے، الزام کیا ہے اور زیادتی کیا ہے. 10 مئی میں یہ آخری بات آپ سے کر کے پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. میں الاؤ می ٹو فنش فرسٹ. دیکھیں زیادتی یہ ہے کہ جب آپ پر پہلگام کا الزام لگا تو وہ بھی دہشت گردی کا، اور کس پر الزام لگا؟ جس نے 1 لاکھ سے اوپر انسانی قربانیاں دی، جانیں ضائع کی، کئی 100,000 ارب کی معیشت برباد کی ہے. 1-2 نسلیں اس کرب میں جوان کی ہیں کہ میرے دروازے پہ بم پھٹ رہے ہیں. I am a nation with lot of worries on my head. اس کیفیت میں جب ان الزاموں کے ساتھ میری طرف انگلی ہندوستان کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی آپ کے ملک سے امپورٹ ہوئی ہے، کیا وہ میری اسٹیٹ کو الیج کر رہے ہیں مولانا؟ تو اس پر بات کرتے نا. یا وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو الیج کر رہے ہیں جن سے کبھی مراسم افغانستان میں کن کن کے تھے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات. تو پھر آپ الیج کرتے کہ وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے اس پر آپ بات کرتے، کو گول میز کانفرنس بلاتے، پوچھتے. آج آپ جا کے آپ سیدھا میرے شہداء کی بے حرمتی کرنے پہ بیٹھ گئے. میری تنخواہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا جذبہ سرد نہ پڑے یہ میرا مسئلہ ہے. میں پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، فوج کو کمزور کر کے نہیں. پارلیمنٹ کے پریامبل جو آئین میں درج ہے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کی امپاورمنٹ کے ساتھ، یس دیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی تاریخ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کریں. جو پیچھے گیا اس سے آگے آ کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں پاکستان کا دفاع مضبوط ہو، اور مجھے اس مضبوط دفاع کا ثبوت 10 مئی کو فیلڈ مارشل کی ولولہ انگیز فوجی قیادت نے دیا، ایک مصمم ارادے نے دیا، ایک ریزالو نے دیا. اگر وہاں پر کوئی کمزوری نظر آ جاتی، وہاں پر فیصلہ کرنے کے اندر کسی اعتماد کی کمی، کسی خوف کے نتیجے میں، یا کسی اپنے دشمن کے سائز کی وجہ سے، یا ملیٹریلی یا اکنامکلی یا پولیٹیکلی، یا پرائم منسٹر کی یا کیبنٹ کی اس میں کچھ فیصلہ سازی کی تاخیر ہو جاتی، اور آپ نے دیکھا دنیا نے تسلیم کیا. میں نے تو مولانا کے منہ سے آج تک مجھے کسی جگہ پر کوئی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تھوڑا اس پہ تھوڑی تحقیق کر لوں. ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے 5 رافیل گرانے کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے. چلو کسی طرف سے خوشی ناسی افسوس ہی کر دیتے اس بات چیت کے بعد. میں آخر میں یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا کہ یہ مسئلہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. ہم کسی صورت بھی اپنی افواج، اپنے شہداء
اور اس ملک کی سالمیت پر، چاہے وہ ایسے ہی حضرات جو کہ بہت جن کی مجھے بڑی تکریم تھی کسی بھی اعتبار سے، میں بڑی آج بھی بات کرتے ہوئے اپنی پارلیمانی اور احتیاط کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا، لیکن ایک بڑی ریزولو کے ساتھ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کے لیے معذرت کرنی لازمی ہے. جی خیر صاحب، مجھے لیٹ می ہینڈل اٹ، آئی ول ڈو اٹ. آپ نے بہت ہی تقریم کے ساتھ بات کی اور صرف معافی کا مطالبہ کیا مولانا فضل الرحمان سے. اوریجنل پکچر یہ ہے کہ مولانا نے پاکستان کے سپریم سیکورٹی ادارے کے اندر ایک بہت بڑی کنٹروورسی شہداء کو لے کے، ان کے رہن سہن فائل کے اندر ان کے پرس اینڈ پرویلیجز کو لے کر کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی یہ کوششیں اس ملک کے اندر ہوئی ہے پاک فوج کو لے کے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو پاکستان جیسا ملک جو وار آف ٹیرر کا سامنا کر رہا ہے اور پچھلے 30 سال سے جو قربانیاں دے رہا ہے، اس کے سپریم ادارے کو جب آپ کنٹروورشل بنانے چلے اور ان جوانوں کو جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے جان دے رہے ہیں، ایسی سیاسی جماعت کا پر ہائی ٹریزن کا معاملہ اور اس پر بیان ضروری نہیں گا کہ اس پر بھی صرف معافی سے ہی درگزر کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں خیر صاحب، میں آپ کو پتہ ہے کہ پرسکرپشنز والی باتوں کا حامی آدمی نہیں ہوں. مولانا کو بس اپنے اس کردار پہ غور کرنا چاہیے، اور میں ان کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی جماعتی صف بندی میں تو شاید ان کے ان جملوں کی پذیرائی ہوتی ہو، لیکن عوام الناس میں بالکل نہیں. اور پرسکرپشنز ایک انتہائی شکل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا نے جو بات چیت کی ہے جس میں شہداء کی بے حرمتی، افواج پاکستان کے کردار پر بات کرنا اور اس طرح سے تنخواہوں کو لے کر، تو یہ وہ بات ہے جو ان سے قبل کئی لوگ اس سے زیادہ زور سے کر چکے، لیکن عوام پاکستان نے اس کو ہرزہ سرائی سے آگے بالکل تسلیم نہیں کیا. جی اعظم ملک صاحب.